अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सऊदी अरब में यूएस सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम में खिताब ने एक बार फिर इंडिया के झूठ का पोल खोल दिया है। इंडियन वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने दावा किया था कि 7 मई के हमले के बाद 10 मई की फौजी कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई और जंगबंदी मुआहदे पर पहुंचने तक अमरीकी हुकाम से तिजारत पर कोई बात नहीं हुई, जबकि अमरीकी सदर का अपने खिताब में एक बार फिर यह कहना था कि अगर पाकिस्तान और इंडिया लड़ाई बंद कर दें तो हम इनके साथ तिजारत करेंगे, अगर नहीं तो तिजारत नहीं होगी। Successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan, and I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade. नाज़रीन, यहाँ पर जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, आखिर में उनकी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज चेक करें, जो उनके पाकिस्तान के साथ जितने करीबी ताल्लुकात हैं, और ज़ाहिरी बात है सऊदी अरब और यूएस ने मिलकर यह किरदार अदा किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने इंडियन मीडिया के इस दावे को भी झुठला दिया जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने सालसी के लिए अमेरिका से राब्ता किया। इसके बरक्स इंडियन जर्नलिस्ट सिद्धार्थ वरदराजन ने इंकशाफ किया कि सालसी के लिए दरअसल ने अमेरिका से राब्ता किया था। इंडियन दिफाई माहिर सुशांत सिंह का ये कहना है कि ट्रंप के बार बार बयानात जो हैं, ये बार बार जो ये कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया है और सारी चीज़ों पर बात होगी, मोदी हुकूमत को सियासी तौर पर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि इंडियन मीडिया इन बयानात को दबाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगबंदी का ऐलान अमेरिकी सदर की जानिब से किए जाने पर भी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को सख्त तनकीद का सामना है। इंडिया की सियासी जुमात YBA के बानी प्रकाश अम्बेडकर के मुताबिक अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया और इंडिया को खबर तक ना हुई। ट्रंप ने एक तरफा फैसला करके इंडिया की कौमी सलामती को मजाक बना दिया और इंडियन लीडरशिप मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। और इंडियन काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट अजय सैनी ने नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदी हिकमत अमली पर शदीद तनकीद करते हुए सवाल उठाया कि अगर इंडिया में एक भी आदमी दहशतगर्दी से मरता है तो क्या हम उसे एक्ट ऑफ वार का नाम देकर पाकिस्तान पर चढ़ाई करना शुरू कर देंगे? That India wants to ask now, they can only be answered through a special session of parliament. Therefore, the Congress demands a special session of parliament and an all-party meeting. The country needs to know and deserves to know what has India achieved and what has India lost. फिर एक बहुत बड़ी गलती है। इसका ये मतलब कि हर बार अगर एक भी आतंकवाद के हादसे में एक भी आदमी मरता है तो हम पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देंगे। बहुत अहम सवाल उन्होंने उठाया कि क्या हम पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने किया, लेकिन जो चढ़ाई उन्होंने की और जो जवाब उनको मिला, तो शायद आइंदा 10 बार इंडिया जो है वो सोचेगा कि ऐसे वाक़यात खुद करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दे। इंडिया अब भी अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है और उसके बकौल जम्मू कश्मीर दो तरफ़ा मामला है और इंडिया की जम्मू कश्मीर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, जबकि सिंतास मुआहदा भी मुअत्तल रहेगा। इंडिया के इस बयान पर वर्ल्ड बैंक का मौक़िफ़ सामने आया है। सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। वर्ल्ड बैंक के जो सदर हैं अजय बंगा के मुताबिक में मुअत्तली की इजाजत की शिक शामिल ही नहीं है, इसलिए ये ऐसा नहीं हो सकता। The treaty is not suspended. It's technically called something in abeyance is how the Indian government worded it. There is no provision in the treaty to allow for suspension. भारतीय जारहियत पर पाकिस्तानी जवाब के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी की मध्य प्रदेश के वजीर जो हैं विजय शाह ने इंडियन फौज की मुसलमान तर्जुमान कर्नल सोफिया को दहशतगर्दों की बहन कह दिया। उसके बाद एक हंगामा फूट पड़ा। उनके बकौल मोदी ने दहशतगर्दों की बहन कर्नल सोफिया को सबक सिखाने के लिए फ्रंट पर रखा हुआ था। और शिवसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के खात्मे के बाद नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफों का मुतालबा कर दिया है और इसे कौमी शर्मिंदगी करार दिया है। और इस बात की पेशनगोई JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने लाइव विद आदिल शाहजेब कल खुसूसी इंटरव्यू में भी इन अल्फाज में की थी कि मोदी गैर मकबूल हो चुके हैं, लिहाजा उन्हें खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। और ये मुतालबा जो है अब इंडिया में भी शिवसेना से सामने आ गया। नॉट नरेंद्र बट सरेंडर, कि वो सरेंडर कर चुका है और जिस भोंडे अंदाज के साथ उसने हिंदुत्व कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की, बुरी तरह फेल हो गया है। कि मैं तो सोचता हूँ कि अगर वो अपनी ज़वाल को समझता है और उसको मुल्क के अंदर से कुछ तज्जिया है
تو اس کو ابھی سے استعفیٰ دے دینا چاہیے اور نیا الیکشن کرا دینے چاہیے. انڈیا کو اس مرتبہ عالمی برادری سے وہ جو سپورٹ نہیں ملی جس کی وہ توقع کر رہے تھے. اپنی ہزیمت کا غصہ مودی سرکار نے انٹرنیشنل میڈیا پر نکالنا شروع کر دیا. انڈیا میں چائنا اور ٹرکی کے حقائق پر مبنی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پلیٹ فارمز کو بند کر دیا ہے, میڈیا کو بند کر دیا ہے. گلوبل ٹائمز کی بات کریں, TRT ورلڈ جیسے چینلز کو بند کر دیا ہے. ڈان نیوز سمیت پاکستان کے 16 سے زیادہ یوٹیوب چینلز انڈیا پہلے ہی بین کر چکا ہے. دوسری جانب پاک بھارت کشیدگی میں ترکیہ اور آذربائیجان نے جس طرح کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا وہ انڈینز کو ایک آنکھ نہیں بایا. انہوں نے دونوں ممالک پر پابندی لگانے کی مہم شروع کر دی ہے. ان کے وزراء ٹویٹیں کر رہے ہیں. انڈیا کی اس مہم کے جواب میں آذربائیجان نے پاکستان کی حمایت دو ٹوک الفاظ میں جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اور بائیکاٹ سے ڈرنے والے نہیں, ہماری روایات ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑتے. انڈیا بڑی غلطی کر رہی ہے. آذربائیجان جو ہے وہ انصاف اور قانون کا رستہ نہیں چھوڑے گا. دوسری جانب انڈیا میں ترکی پر بھی پابندی کی مہم چل پڑی ہے. ان کے سیبوں کے بائیکاٹ کی مہم جاری ہے. انڈین میڈیا کے مطابق پونے کے تاجر یہ مہم تیزی سے چلا رہے ہیں. تاجروں کی جانب سے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ترکیہ جو ہے وہ انڈینز جانا بھی چھوڑ دیں. اور لیکن اس کے بعد اس کے جواب میں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے دو ٹوک الفاظ میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کی حمایت کا اعلان کر کے انڈیا کو جواب دیا. Öncelikle Pakistan ile Hindistan arasında patlak veren gerilimin ateşkesle neticelendirilmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Gerek Cammu Keşmir'deki menfur terör eyleminde gerekse Pakistan'a yönelik füze saldırılarında çok net bir tutum sergiledik. Kardeş Pakistan halkına desteğimizi açıkça beyan ederken çok tehlikeli boyutlara tırmanan tansiyonun آپ کو بتاتے چلے کہ 7 مئی کو پاکستان کی جانب سے مار گرائے جانے والے انڈین جیٹ طیارے جو ہیں ان کی تعداد جو انٹیلیجنس ذرائع وہ بتا رہے ہیں کہ وہ 7 ہو چکی ہے, جس میں 6 جیٹ اور 1 UAV شامل ہے, جس کا باضابطہ اعلان شاید جلد سرکاری طور پر بھی ہو جائے گا. اور اعداد و شمار کے تجزیے کی بنیاد پر PAF کی طرح سے جو ہے وہ طرف سے نمبر ثانی پر نظر ثانی کی گئی ہے. تمام معاملات پر بات کریں گے. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے نون لیگ کے سینئر رہنما وفاقی وزیر رانا تنویر نے, جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں بیرسٹر علی ظفر اور اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب جناب منیر اکرم بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ. جو انڈیا پاکستان کے درمیان سیز فائر ہوئی, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں نریندر مودی کہ ہم تو بات اگر کریں گے صرف ٹیررزم پر اور پاکستانی کشمیر پر یعنی آزاد کشمیر پر کریں گے, ساتھ میں وہ کہتے ہیں پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے. یعنی جو انہوں نے IWT سسپینڈ کی اس پہ بھی بات نہیں کریں گے. تو یہ پھر کیسا سیز فائر ہوا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا تھا؟ دیکھیں, میں اس کی تو جو مودی کا نیریٹو ہے یا جس طرح وہ چل رہا ہے لے کے اپنی رجیم کو, وہ آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن اس وقت تو یہی تھا کہ ہمارا یہی سٹانس تھا کہ اگر ادھر سے اگریشن نہیں ہوتا تو ہم بالکل ریٹیلیٹ نہیں کریں گے. لیکن ہم ایک امن چاہتے ہیں, ہم پیسفل طریقے سے رہنا چاہتے ہیں, اپنے عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی یہی ہوا کہ فائنلی ہم نے جب ریٹیلیٹ کیا, ہم نے ان پہ اٹیک کیا, ہم نے بھی بھیجے اپنے جو میسائل تھے بھیجے. تو اس کے بعد ساری دنیا بیچ میں آ گئی جس طرح ایک طریقہ ہوتا ہے. اور یہی ہمیں تھا کہ جب ہم کچھ کریں گے تو یہ پھر بالکل اس وقت آ جائیں گے. پہلے تو چپ ہی تھے کہ نہیں بالکل آپس میں ٹھیک رہیں, اپنے مذاکرات کے ذریعے بات چیت کے ذریعے معاملات حل کریں. تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرمپ کا جو ورژن ہے وہ مودی پتہ ہو یا, لیکن ہمارے ساتھ تو ٹرمپ نے بات نہیں کی. ہمارے ساتھ تو روبیو نے اور جو ان کا وائس پریزیڈنٹ ہے اس نے بات کی. فارم منسٹر صاحب نے اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے کلیئر بھی کیا ہے کہ انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا جی انڈیا سیز فائر چاہتا ہے یا جنگ بندی چاہتا ہے یا مزید اس کو آگے نہیں لے کے جانا چاہتا. تو فارم منسٹر صاحب نے تو یہی کہا کہ ہم تو پہلے یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں چاہتے اگر وہ پھر دوبارہ کوئی ایسا کوئی کام کرے گا, ہماری طرف کوئی ایگریشن ہوگا یا کوئی ایسا کوئی کام کرے گا جیسے ہماری
ٹیریٹوریل جو ہماری جورسڈکشن ہے اس کو وہ اس میں انکروچمنٹ کرے گا یا انفرنج کرے گا ہماری ایریا ٹیریٹوریل ایریا، تو یقینی طور پہ پھر دوبارہ ہم کریں گے، اپنا ریٹیلیٹ کریں گے. لیکن اگر وہ نہیں چاہتا تو ہماری طرف سے نہیں ہوگا. تو ہمارا تو اسٹانس بڑا کلیئر ہے. باقی رہا کہ کشمیر کا مسئلہ اور پانی کا مسئلہ، میں سمجھتا ہوں ہمارے بالکل ایک کور ایشو جو ہے وہ سب سے بڑا کشمیر ہے. جب تک وہ ریزالو نہیں ہوتا اس وقت تک یہ ہمارے درمیان ٹینشن رہے گی اور یہ اختلاف تو بڑا سخت رہے گا. ڈار صاحب نے سیز فائر کے فوراً بعد کہا تھا کہ 48 گھنٹوں میں مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. ابھی تک شروع نہیں ہوئے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسپوکس پرسن کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے سیز فائر کروا دیا اور ہماری خواہش ہوگی کہ اب بائلیٹرل مذاکرات یعنی آپس میں بیٹھ کر مسائل حل کریں انڈیا پاکستان. اگر حل کر سکتے تو 75 سالوں میں اتنی جنگیں پھر کیوں ہوتی، خود ہی کر لیتے. اب اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں رابطے کس لیول پر ہیں دونوں ممالک کے؟ ڈی جی ایم او کے لیول کے علاوہ کیا کوئی امکانات ہیں مذاکرات کے؟ نہیں، بالکل نہیں. وہی ڈی جی ایم او والا ہی رابطہ ہے عادل صاحب. بالکل میں آپ کو بتاؤں، اور اگر جو اس وقت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یا ان کی ایڈمنسٹریشن نے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اگر کوئی بات ایسی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. کیونکہ ان کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ میں ان کو بٹھاؤں گا اور میں معاملات انکلوڈنگ کشمیر سارے یہ جو ایشو ہیں وہ ڈسکس کریں گے. اور ہم نے تو کہا تھا ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ بالکل کشمیر کا ہے، ہمارا ایجنڈا انڈس واٹر ٹریٹی کا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ٹیررزم کا بھی ہے. جو جس طرح جو بلوچستان میں انہوں نے ٹیررزم کی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، جس طرح وہ سپانسرڈ ہے، انڈیا سپانسرڈ وہاں پہ ٹیررزم ہے. تو یہ 3 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس پہ انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. لیکن اگر انہوں نے نہیں کرانی تو ہمارے تو بائی لیٹرل، تو آپ کو پتہ ہے کہ بائی لیٹرل تو آج تک کوئی چیز ان کے ساتھ ریزالو نہیں ہوئی. کشمیر کا مسئلہ ہے، یہی ہم کہتے ہیں نا کہ یو این کا جو ریزولیشن ہے اس کے تحت بات چیت کی جائے. تو وہ بائی لیٹرل کا ایک سٹانس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اگر اس طرح ہی کچھ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کہتی ہے یا ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ جو بات کر رہے تھے وہ ٹھیک بات نہیں کر رہے تھے. اس وقت جو پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کر رہا تھا، تو مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں. پر ایز وی اسپیک ٹوڈے ہمارا سوائے ڈی جی ایم او کے وہ اس رابطے کے اور کوئی نہیں ہے. لیکن وہ جو 48 گھنٹے ہیں وہ تو ڈی جی ایم او کا تھا. 12 تاریخ کو ہونا تھا رابطہ، آپس میں ان کا ہونا تھا، وہ ہو گیا. اور انہوں نے بات چیت بیسک جو انیشل بات چیت تھی وہ کر لی. آگے جو کمپوزٹ ڈائلاگ ہیں یا سارے ایشوز پہ بات ہے، وہ تو یہی تھا کہ ہم کسی نیوٹرل جگہ پہ بیٹھیں گے. یہ بھی بات ہوئی تھی، نیوٹرل جگہ پہ بیٹھے تھے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ نیوٹرل جگہ کا کہا گیا تھا. تو نیوٹرل جگہ پہ بیٹھنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ کوئی تیسری پارٹی، ورنہ ہم آپس میں تو تھوڑا کہنا ہے کہ ہم ادھر آ جاتے ہیں، اے بی سی جگہ پہ چلے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب جو بیچ میں لوگ پڑے ہوئے تھے، دوست ممالک تھے یا انٹرنیشنل کوئی کمیونٹی تھی، تو اس کو میرا خیال بیچ اسی سوچ کے ساتھ آگے لے کے جانا چاہیے، جیسے اگر پائیدار چاہتے ہیں یا پیس رہے. ہونا بھی ایسا چاہیے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کیا تھا. لیکن ان کا جو کہنا ہے، امریکی ایڈمنسٹریشن کا کچھ اور کہنا، یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ثالثی کا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا. اب لیکن انڈیا تو اب یہ بھی ماننے کو نہیں تیار کہ ٹرمپ نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ سیز فائر نہیں کریں تو تجارت جو ہے وہ بند ہو جائے گی. اب ران صاحب وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا اب ڈونلڈ ٹرمپ آگے بڑھ کر نیوٹرل وینیو کا اعلان وہ کریں گے؟ اس معاملے کو آگے لے کر کیسے چلیں گے؟ انہوں نے ہی سیز فائر جو ہے وہ کرا سکتے ہیں، وہی کردار ادا کر سکتے ہیں، ورنہ تو یہ کشیدگی برقرار رہے گی. آپ نے بالکل بجا کہا. بالکل آپ کی ٹھیک یہ بات ہے کہ ٹرمپ صاحب کیونکہ بہت بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں، بار بار کریڈٹ لے رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ میں نے یہ کام کر کے دکھا دیا ہے. آپ نے بھی دیکھا ان کی جو اسٹیٹمنٹیں 2-3 دن سے آ رہی ہیں. تو ابھی اس کریڈٹ کو اگر وہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں موڈیفائڈ یا اس طریقے سے ان کی ایڈمنسٹریشن یا وہ خود، تو میں سمجھتا ہوں آئندہ کے لیے جو ایک بیچ میں میڈیٹر کی یا ایک گرنٹر کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے وہ نہیں رہے گی.
باقی ہم ہر ایونچویلٹی کے لیے تیار ہیں، جو بھی انڈیا آپٹ کرتا ہے. یہ ان کی خواہش تھی کہ سیز فائر ہو، اس میں کوئی کسی کو شبہ نہیں ہے. اور یہ بھی پتہ ہے کہ جس طرح ہم نے ان کو آؤٹ سمارٹ کیا ہے سارا، کہ بھائی جس طرح ہمارے پائلٹس نے، ہماری فورسز نے، ہماری آرمی سولجرز نے سارا جس طرح کام کیا ہے وہ بھی دنیا مانتی ہے. ان کے اپنے جو دفاعی ایکسپرٹس ہیں، ڈیفنس ایکسپرٹس، وہ بھی بار بار انالیسس دے رہے ہیں، وہ اپنے ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح چلنا تھا تو پھر سیز فائر کا تو ضرورت نہیں تھی. تو سیز فائر اگر ہوئی ہے تو اس کو مستقل میں کرنا چاہیے، اور اپنے معاملات جہاں بھی جن لوگوں نے بھی بیچ میں آ کے یہ ساری میڈیشن کرائی ہوئی ہے ان کو آگے بڑھ کے اب اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، یہ ریزالو کرانے چاہیے ایشو. اور ٹرمپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم کشمیر کا بھی مسئلہ حل کریں گے. تو اسی وقت ہم نے بھی کہا تھا کہ ہم تو یو این ریزولیوشن کے اسی کے تحت ہی ریزالو کرنا چاہتے ہیں. تو وہ تو بات ہم تو کہتے تھے کشمیر کا ایشو ایک دفعہ پھر سامنے ٹیبل پہ آ گیا ہے. تو اگر وہ بات نہیں تھی تو پھر یہ باتیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کی ہوئی ہیں. تو اب اس نے اگر کی ہوئی ہیں اور بار بار کر رہے ہیں، میرا خیال ہے اس کو بالکل امپلیمنٹ ہونا چاہیے. جس طرح بھی وہ کرے اس کو کرے. بلکہ اس نے تو یہاں تک بھی کہا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، میں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات گڑبڑ ہوئی تو میں ٹریڈ جو ہے وہ تجارت پھر نہیں کروں گا، بند کر دوں گا. بالکل اسی طرح وہ بار بار یہی بات کر رہے ہیں. رانا صاحب، جتنا ڈومیسٹک پریشر اس وقت نریندر مودی پر ہے، انہیں سرنڈر مودی وہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ امریکہ کے سامنے جھک گئے، آپ نے سیز فائر کر لی، آپ جنگ جیتنے گئے تھے لیکن آپ کو شکست ہوئی، جس طرح رافیل طیارے گرے، بہت زیادہ پریشر ہے ان پر. اور اس کی وجہ سے وہ جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، ان کی حکومت یہ بھی ماننے کو تیار نہیں کہ ہم پر کوئی امریکی پریشر نہیں تھا. اب اگر وہ سیز فائر کی وائلیشن کرتے ہیں تو سامنے امریکہ کھڑا ہے، پھر بھی پھنستے ہیں. اگر نہیں کرتے تو پھر بھی پھنستے ہیں. تو پاکستان کو الرٹ رہنا ہوگا. بالکل 100% آپ کی بات ٹھیک ہے. جس دن سیز فائر ہوئی تھی اس دن بھی ہمارا یہی تھا تھنکنگ، اور یہی ہمارا فرم ہے، بالکل سٹانس ہے کہ ہم الرٹ رہیں گے، اور بالکل مستقل الرٹ. پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ انڈین جو بارڈر ہے یا انڈین کا جو ایسٹرن سائڈ ہے اس کو زیادہ واچ کرتے ہیں بنسبت ویسٹرن بارڈر کے. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں کہ وہ مودی جو آگے جاتا ہے تو پھنستا ہے، پیچھے جاتا ہے تو پھنستا ہے، وہ پھنس چکا ہے. اب اس کا ڈاؤن فال ہے، اس کو ہی ہیز ٹو لیو. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس طرح نہیں چلے گا. دوبارہ تو بھی کرتا ہے تو اس کو وہ نہیں کرنے دیں گے جو ان کے جو ڈیسیژن میکر ہیں، یا جس طرح ایک انفلوئنس کرتے ہیں مطلب ایک مختلف سول سوسائٹی کے لوگ، وہ اس کو کبھی بھی اس ایڈونچر کی طرف نہیں جانے دیں گے. کیونکہ دوبارہ بھی اگر اسی فیٹ سے ہی وہ ان کی ہوتی ہے، ان کے ملتے ہیں اس فیٹ جو اس دفعہ ان کے ساتھ ہوئی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا بالکل پہلے ہی فارغ ہو گیا ہے. جو انٹرنیشنل سرفیس پہ اس کا ایک تھا، ایک آپ کو پتہ ہے، وہ سمجھتے تھے کہ انڈیا تھوڑا سا سپیریئر ہے بنسبت پاکستان کے ڈیفینس میں یا دوسرے معاملات میں. تو ابھی تو میرا خیال ہے انڈیا کا تو انہوں نے بہت سارے ویب سائٹ سے ڈیفینس ریلیٹڈ چیزوں سے نکال دیا ہے، وہاں سے اس کا نام ڈیلیٹ کر دیا، پاکستان کو ڈال دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی کا فیوچر جو ہے نا وہ لاک ہو گیا ہے، اور اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ یہ پریشر لے سکے گا جو اندر سے آپ بتا رہے ہیں، جس پریشر کی بات کر رہے ہیں انڈیا کے اندر سے. تو مودی اب وہی بات ہے کہ اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. کبھی کہتا ہے جی سیز فائر ہوئی نہیں ہے، کبھی کہتا ہے یہ ایک عارضی چیز ہے، اور کبھی لیکن جہاں تک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کی، وہ تو ان کی جو کرنل صوفیہ قریشی تھی یا کیا تھی، اس کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں جو ٹی وی پہ آ کے اس نے سٹیٹمنٹ دی، یا ان کا ڈیفینس منسٹر تھا یا فارن منسٹر، اس نے بھی بیان اس کا 8-6 گھنٹے پہلے آ چکا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیز فائر ہو جائے اور معاملہ یہاں رک جائے، تو مزید اسکیلیشن نہ ہو.
تو میرا خیال ہے آپ ادھر کی بات کرنی ادھر کی بات کرنی، لوگ پیپل ڈونٹ بلیو. بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو پتہ ہے سارے فیکٹس کا پتہ ہے، کس کو نہیں پتہ فیکٹس کا. میں عام بندے کی بات نہیں کر رہا. اگر ہم دوسری دنیا کی بات کریں، ملکوں ساروں کے سب کی بات کریں، چائنا کو نہیں پتہ، رشیا کو نہیں پتہ، سعودیز کو نہیں پتہ، یو ایس کو نہیں پتہ، سب کو پتہ ہے کہ فیکچوئل پوزیشن کیا ہے. تو ابھی میں سمجھتا مودی بڑا ڈیفینسو. اچھا، اب تو مذاکرات کے آثار نظر نہیں آ رہے. جو پیشکش صدر ٹرمپ نے کی تھی کہ اس پر کوئی عمل ہو، اس کے آثار بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے. لیکن نیوٹرل وینیو کی جو بات ہوئی، اگر معاملہ اس طرف جاتا ہے، کون سا ملک نیوٹرل وینیو بہتر ثابت ہوگا آپ کی نظر میں؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ ایک جو گلف کی یو اے ہے یا قطر ہے، ایون سعودی عربیہ، کیونکہ یو ایس کے بھی بہت اچھے ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، اور ہمارے ساتھ بھی بہت زیادہ ان کی ریلیشن شپ ہے. تو وہ ہمارے ساتھ تو بہت خیر کافی بردرلی فرینڈلی ریلیشن شپ ہے. تو وہ انڈیا کے ساتھ بھی ان کی ریلیشن شپ ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے یہی وینیو جو ہے نا، یہی ہو سکتا ہے کسی جگہ. میرا اپنے یہ خیال ہے، لیکن لیٹس ہوپ کہ کچھ ہو. ابھی اس کی نوبت نہیں آ رہی کہ اس طرح جائے. تھینک یو سو جوائننگ اس. ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد اس تمام صورتحال پر تحریک انصاف کی کیا سوچ ہے، سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمیں جانتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین، بریک سے پہلے وفاقی وزیر رانا تنویر احمد کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی، جنہوں نے بالکل کلیئر کٹ ایک بات کی کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بائی لیٹرل یعنی دو طرفہ آپ آپس میں یہ معاملات حل کریں، کیونکہ ان کے پریزیڈنٹ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ان مسائل کو حل کرے گا اور وہ اس کے لیے تیار بھی ہیں. کشمیر پر بھی بات ہوگی، نیوٹرل وینیو پر ہوگی. اس وقت جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی ظفر صاحب، انڈیا نے جارحیت کی اور اس کے بعد پاکستان نے جب جواب دیا اور انہیں شکست ہوئی، پھر سیز فائر ہو گیا، جو حالات تھے آپ کے سامنے، کیا آپ کی ٹیک ہے اور آپ کی پارٹی کی اس تمام معاملے پر؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں اپنی قوم کو، اپنی افواج کو، اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کو، اپنے میڈیا کو، ہمارے جو دوست ہیں ممالک، ان کو. میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر فورم پہ جیت ہوئی ہے، اور جتنے ارادے تھے مودی کے وہ پاش ہو گئے ہیں. ان کا خیال تھا کہ پاکستان ایک سٹرونگ، ایک ملیٹریلی سٹرونگ، ایک مضبوط قوم نہیں ہے. ہم نے دکھایا، منہ توڑ جواب دیا، اور ہم نے دکھایا کہ فضا میں بھی اور ٹیکنیکلی بھی ہم ان سے بہت زیادہ سپیریئر ہیں، ہم بہت زیادہ مضبوط ہیں ان سے. دوسری، ان کا خیال تھا کہ شاید یہ کشمیر کا مسئلے کو ختم کر دیں گے، لیکن وہ کشمیر کا مسئلہ جو بالکل چپ چاپ سویا ہوا تھا، بین الاقوامی دنیا اس کو نہیں کوئی اس کے اوپر زیادہ اپنا خیالات کا اظہار کر رہی تھی، وہ بھی ابھر کے آ گیا، بالکل پیجز پہ ہے ہر جگہ. تیسری چیز انہوں نے یہ دکھانا تھا کہ جناب ہماری جمہوریت بہت مضبوط ہے. وہ بھی دکھا دیا کہ ان کا میڈیا جو ہے وہاں نہ تو رائے کی اجازت ہے، نہ ان کو فریڈم آف سپیچ ہے، بلکہ وہ ایک بیوقوفانہ قسم کا میڈیا ہے جو کہ غلط نیوز، غلط خبریں پیش کرتا ہے. پھر انہوں نے یہ دکھانا تھا، ان کا خیال تھا کہ شاید یہ دنیا جو ہے ان کے ساتھ ہوگی اور پاکستان کے جو دوست ہیں وہ ہمیں چھوڑ جائیں گے. وہ بھی الٹا ہو گیا، دوستوں نے ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور دوسری دنیا جو نیوٹرل دنیا تھی وہ بھی ان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ نہیں گئی. پھر ان کا یہ خیال تھا کہ شاید پاکستان میں آپس میں بہت جھگڑے ہیں، سیاسی مخالفتیں ہیں، تو یہاں ایک ہم مخالفتوں میں ہی پڑے رہیں گے، اور وہ دکھائے گی دنیا کو کہ جناب دیکھیں یہ بالکل لوگ ایسے ہیں جو کہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. لیکن وہ بھی ہم نے اتحاد دکھایا، اور ہم نے دکھایا کہ جب پاکستان کا معاملہ آتا ہے تو ہم سارے ایک جگہ کھڑے ہیں. تو اس سارے پوائنٹس پہ ان کو شکست تھی. ان کا خیال تھا کہ سوشل میڈیا پہ وہ بڑا بھرپور ایک پروپیگنڈا کر سکیں گے، اپنی جھوٹی کہانیاں چلائیں گے. لیکن وہ بھی دیکھا کہ ہمارے سوشل میڈیا نے ان کو کس قسم کا جواب دیا، وہاں بھی ان کی جیت نہیں ہوئی. سو ہر جگہ پہ، ہر فورم پہ ان کا جو ارادہ تھا وہ پاش ہوا. ان کا خیال تھا کہ ان کو سیاسی ایک بڑا فائدہ ہوگا
اب ان کو جو لوگ ہیں وہ ان سے سوالات پوچھ رہے ہیں اور لگتا ہے کہ الیکشنز میں بھی اور جو پولیٹیکل مائلیج لینا چاہ رہے تھے وہاں بھی ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا. تو یہ اور ان کا جو اصل شکل ہے, اصل چہرہ ہے مودی کی حکومت کا, وہ بھی دنیا کے سامنے آ گیا. تو میرا خیال ہے جس جگہ جس اینگل سے بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے اور ان کی شکست ہوئی ہے. میری نظر میں ابھی بھی جنگ کا ماحول وہ پیدا کرنے کی کوشش اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کو ہر جگہ شکست ہوئی ہے. ہمیں اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے پانی کے ایشو کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. اب بالکل اسی طرف پانی کی طرف ہی آ رہا تھا بیر صاحب. اسکلیشن ساری ہوئی تقریباً انہوں نے, جس کے بعد جو ہے پانی والا مسئلہ آ گیا. اب کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے پاکستان کی انٹرنیشنلی؟ وہ تو بالکل بات ہی کرنے کے لیے نہیں تیار. وہ کہہ رہے ہیں جی پانی اور خون ساتھ نہیں بہ سکتا, اور کشمیر پر بھی بات کریں گے تو آپ کے کشمیر یعنی آزاد کشمیر پر کریں گے. دیکھیں جی, جہاں تک تو انڈس واٹر ٹریٹی کا تعلق ہے, میں نے اس کی ایک شق پڑھ چکا ہوں. میں جانتا ہوں پانی کا جو بین الاقوامی قانون ہے اس کا کیا اختیارات ہیں اور اس میں کیا ہے. میری نظر میں جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو کوئی بھی ملک, پاکستان ہو یا ہندوستان ہو, کوئی بھی ملک یک طرفہ طور پہ اس کو نہ معطل کر سکتا ہے, نہ سسپینڈ کر سکتا ہے, نہ ہولڈ ان ابینس کر سکتا ہے, نہ ختم کر سکتا ہے. یہ ایک معاہدہ ہے جس کے اوپر ہم نے ابھی جب سے یہ ہوا ہے ہم نے ایک لیٹر ان اسپرٹ اس پہ عمل درآمد کیا ہے. راوی ریور, بیاس, ستلج وہ اس کو استعمال کر رہی ہے اور وہ اب اپنی طرف لے جا چکی ہے انڈیا, اس لیے یہ امپلیمنٹ بھی ہو چکی ہے. اس سے اب واپس جانا ان کے پاس ممکن نہیں. بین الاقوامی قانون میں بھی بڑا واضح ہے کہ اگر آپ لوور ریپیرین ہو یعنی کہ پانی اوپر سے نیچے آ رہا ہو تو آپ کا پانی اوپر والا ملک نہیں روک سکتا جو اپر ریپیرین ہے. اور اس لیے اگر کوئی روکے گا تو یہ ایک خلاف ورزی ہوگی انسانی حقوق کی. اور دوسری بہت اہم بات ہے, جب واٹر کے قانون کی, پانی کے قانون کی بات کرتے ہیں آپ, تو اگر پانی روکنے کی کوشش کی جائے یا موڑنے کی کوشش کی جائے, ایک ٹریٹی کی خلاف ورزی کی جائے جس طرح کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے, تو یہ ایک وار کرائم بھی ہوتا ہے. یعنی ایک جنگ کا اعلان بھی ہوتا ہے اور جنگ کا ایک جرم بھی ہوتا ہے. تو میری نظر میں ہمارے پاس بہت سارے پوائنٹس ہیں. ہم نمبر 1 تو بڑا کلیئرلی ہمیں بتا دینا چاہیے مودی کو اور مودی سرکار کو کہ اگر آپ نے پانی کا ایک قطرہ بھی موڑا تو یہ ہم سمجھیں گے کہ یہ ایک ایکٹ آف وار ہے, یہ ایک اعلان جنگ ہے دوبارہ. اور ہم وہ جو بھی آپ نے بندوبست کیا اس کو ہم جس طرح ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہمارے آپ کے ایئر فیلڈز ہم نے ان کو پاش کیا ہے, ہم اس طرح آپ کی جو بھی بندوبست آپ کریں گے پانی موڑنے کا اس کو بھی ہم توڑ دیں گے, چاہے ہم آپ کو آپ کے ملک میں آ کے میزائل کیوں نہ مارنا پڑے. ایک تو یہ بڑی واضح کلیئر ملٹری اسٹریٹجی ہے. دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ٹریٹی ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو یا کوئی خلاف ورزی کرے تو ہم جو آربیٹریشن ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. وہ لمبا پروسیس ہے جی, لیکن اگر اس کو ملٹری پروسیس اور قانونی پروسیس کے ساتھ چلایا جائے تو دونوں کافی مثبت ہو سکتے ہیں. تیسری چیز, چونکہ یہ وار کرائم کا میں نے آپ کو ذکر کیا تو میں سمپل عام الفاظ میں کہتا ہوں کہ چونکہ وار کرائم ہے تو آپ مودی اور ان کی کابینہ کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جا سکتے ہیں. میں چاہوں گا, میرا یہ سجیشن ہے حکومت کو کہ آپ اس معاملے پہ ایک باقاعدہ پارلیمنٹری کمیٹی, اور میں انفیکٹ کل کہوں گا بھی اپنے سینٹ کے چیئرمین کو کہ آپ ایک پارلیمنٹری کمیٹی بھی بنائیں اس کے اوپر, جو حکومت اس پہ جو بھی اسٹریٹجی بنا رہی ہے اس پہ سارے پارلیمنٹ کو اس کے ساتھ انوالو کریں تاکہ ہم ایک اس پہ بھی اسی طرح ایک یونائٹڈ اور ایک ہی پوائنٹ پہ ہم اس پہ دکھا سکیں قوم کو کہ ہم اس کے اوپر بھی پانی کے اوپر بھی. اس معاملے پر حکومت نے APC بلائی لیکن کچھ مصروفیات اور اس کی وجہ سے وہ ہو نہیں پائی. کیا اب آپ مطالبہ کریں کہ APC بلائی جائے, پارٹی ہیڈز کی بلائی جائے, اور اگر بلائی جائے تو اس میں PTI کو اس میں شرکت کرنی چاہیے بیرسٹر گوہر صاحب کو, یا پھر اس کو ٹائی اپ کر دیا جائے گا کہ جی اگر خان صاحب آئیں گے تو ہم شامل ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے؟ APC نمبر 1 تو بلانی چاہیے, فوراً بلانی چاہیے جی, اس میں کوئی شک نہیں. دوسرا PTI کو اس میں شامل ہونا چاہیے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن یہ APC بالکل بیکار ہوگی اگر آپ جو اصل ہیڈ ہیں PTI کے, جو اصل سربراہ ہیں, جو اصل چیئرمین ہیں,
ان کو اگر آپ نہیں بلائیں گے، یعنی کہ اگر عمران خان صاحب شامل نہیں ہوں گے تو پھر پی ٹی آئی کا شامل ہونا، تو اسی طرح ہم پارلیمنٹ میں تو آلریڈی شامل ہیں، تو پھر اے پی سی بے معنی ہو جائے گی اور وہ جو مقصد ہے اس کا پورا نہیں ہوگا. اس لیے میری نظر میں اے پی سی بلانے کا ایک جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی سربراہ ہیں پارٹیز کے، چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں، وہ بھی ادھر موجود ہوں. اور میری بڑی ایک کلیئرٹی ہے دماغ میں کہ اگر عمران خان صاحب آ جائیں گے، بے شک 2 گھنٹے کے لیے کیوں نہ آئے، اگر وہ آ کے بولیں گے، ان کی آواز بلند ہوگی تو وہ پوری دنیا میں گونجے، مجھے کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا میں گونجے گی. اور پھر وہ ہمارا جو ہماری ڈیفنس ہے اور جو ہماری دفاع ہے پانی کے لیے. لیکن آپ نے پروگرام میں ایک اور سجیشن بھی دی تھی کہ انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اپیئر کروایا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے جس پہ سوچا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے، بالکل. لیکن 2-3 گھنٹے کے لیے لا کے ان کو شامل گفتگو کرنا، ان کی آواز سننا، ان کا پیغام قوم تک پہنچانا، دنیا تک پہنچانا، اس میں مجھے نہیں نظر آتا کہ کیا حرج ہے. ہم نے دکھا دیا ہے کہ ہم نے جب ہماری عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ ہی آئی تو اس کا کتنا بڑا اثر ہوا. تو یہ جب ان کی آواز سنے گی قوم تو اور بھی بڑا اثر ہوگا میری نظر میں. اچھا بیر صاحب یہ بتائے گا، جو آپ کی ملاقاتیں بند تھیں اب شروع ہو گئی ہیں بانی پی ٹی آئی سے؟ دیکھیں ابھی تک تو میں 3 بار بلکہ 4 بار میں اٹیمپٹ کر چکا ہوں، اور 4 بار مجھے ہر ہفتے 4 ہفتے سے نہیں ملنے دیا گیا. لیکن امید یہ ہے مجھے کہ اس منگل کو ملنے دیا جائے گا. یہ بہت ضروری ملاقات ہے، بیکاز بہت کچھ باتیں کرنی ہے، بہت کچھ بتانا ہے، بہت سجیشنز لینی ہے، بہت انسٹرکشنز لینی ہے، اور ہر لیول پہ لینی ہے. پارلیمنٹ کے لیول پہ بھی لینی ہے، قانونی لیول پہ بھی لینی ہے، اور سیاسی لیول پہ بھی لینی ہے. یہ کیا اسٹریٹجیز ہماری ہونی چاہیے وہ بھی لینی ہے. یہ بہت ساری انفارمیشن ہے، بہت ساری انسٹرکشنز ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری گفتگو ہے، بہت ساری نیوز ہے جو پہنچانی ہے خان صاحب سے. پارٹی کے انٹرنل معاملوں کی بھی ڈسکشن کرنی ہے، انٹرا پارٹی اور پارٹی کے باہر والے ایشوز کو بھی ڈسکس کرنا ہے. علی ظفر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، بریک کے بعد اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب جناب منیر اکرم صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے وفاقی وزیر رانا تنویر اور بیرسٹر علی ظفر کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب جناب منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیر اکرم صاحب، ٹرمپ صاحب جو ہیں ابھی تک ہی ہیزنٹ اسٹاپڈ، ٹویٹوں کے بعد ٹویٹیں، اور اس کے بعد مسلسل کل انہوں نے سعودی عرب میں کہا، آ کے ایک اور جگہ انہوں نے سیز فائر کا ذکر کیا، ثالثی کا بھی ذکر کیا، اور دونوں کو ساتھ بٹھانے کا بھی ذکر کیا. لیکن انڈیا کی طرف سے اس طرح سے وہ رسپانس نہیں آیا. دوسرا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان نے آج یہ کہا ہے کہ انڈیا نے سیز فائر کروایا، امریکہ نے اور ہماری خواہش یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان آپس میں بیٹھ کے یہ معاملہ جو ہے یہ حل کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا. اب پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ بائی لیٹرل معاملات رہے نہیں. اگر ہم حل کر سکتے تو 75 سالوں میں اتنی جنگیں نہ ہم لڑ سکتے. اس پر سر آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ لائن آنا، what does that reflect? جی، I think that reflects ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ہو گئی ہے کہ جب تک کہ یہ مسئلے جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو مسئلے ہیں، سب میں اہم مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے، جب تک کہ یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے تو اس قسم کی جنگیں ہوتی رہیں گی اور اس قسم کی کانفرنٹیشنز ہوتی رہیں گی، اور یہ 2 ایٹمی طاقتیں ہیں، ان کے درمیان اس قسم کی جنگ بہت خوفناک واقعہ ہوتا ہے. تو دنیا کو یہ سمجھ آ رہی ہے. اب سب میں بڑی طاقت ہے امریکہ کے صدر ہیں، انہوں نے یہ خواہش کی ہے کہ یہ مذاکرات ہونی چاہیے دونوں میں، اور جو ایشوز ہیں اس کو حل کرنا چاہیے. اسی بیسس یہ ایشورنسز ہمیں بھی دی گئی جب سیز فائر کی میڈیشن ہو رہی تھی.
اس وقت یہ بھی ہمیں ایشورنسز دی گئی کہ انڈر لائنگ کازز جو ہیں ان کو حل کیا جائے گا اور وہ مذاکرات کروائیں گے. تو ہم نے اب امریکہ سے اور دوسری جو بڑی طاقتیں ہیں ان سب سے کہنا ہے کہ جی ہندوستان کو منوائیں کہ وہ آ کے ٹیبل پہ بیٹھے اور جو صحیح طرح سے آنیسٹلی جو ہمارے مسئلے ہیں ان کو حل کرے. اور سب میں بڑا مسئلہ کشمیر ہے. اس کے بعد میں یہ انڈس واٹرز ٹریٹی کا جو مسئلہ انہوں نے ابھی کھڑا ہے, ان وائلیٹ کیا ہے ٹریٹی کو, اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. تو یہ مسئلے حل کروائیں نہ, اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ اس قسم کی جھڑپ واپس ہو سکتی ہے. اچھا منیر اکرم صاحب, لیکن اس میں سوال یہ ہے, بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے اور ڈونلڈ ٹرمپ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ اس کردار کے لیے تیار ہیں, لیکن دوسری جانب جو سٹیٹمنٹس, جو باڈی لینگویج, جو آپٹکس آ رہی ہیں, کیونکہ دے آر انڈر پریشر, ان کو شکست ہوئی ہے, ڈومیسٹک میڈیا سے لے کر جو ان کے عوام ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں, اپوزیشن جماعتیں مودی سے سوالات کر رہی ہیں, آج شیو سینا تک نے ان سے استعفیٰ مانگ لیا ہے. تو ایسے میں وہ تیار نہیں ہوں گے, اور ہم نے دیکھا کہ 48 سے 56 گھنٹوں اور اس کے بعد جتنا ٹائم گزر چکا ہے, صرف ڈی جی ایم اوز کی تک جو ہے, جو جنگی معاملات ان پر وہ ہوا معاملہ, کوئی پیش رفت جو ٹرمپ نے کہا تھا نیوٹرل وینیو ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, اس جانب کوئی مطلب وے فارورڈ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت ایز اے جرنلسٹ مجھے. جی دیکھیں, ہندوستان کے ساتھ برتاؤ کرنا بڑا مشکل ہے. ہم نے سالوں سال دیکھا ہے کس قسم کی ان کا برتاؤ ہے, پر اس وقت وہ دباؤ میں ہیں, جنگی محاذ پہ ان کی شکست ہوئی ہے, ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ ہیں, اور یہ وقت ہے کہ ہم نے اپنا میکسیمم پریشر ایکسرسائز کرنا ہے, کیونکہ یہ مسئلے حل کرنے ہیں اور یہ سب میں بہتر موقع ہے ہمیں ان کو پریشر ڈالنا اور مذاکرات کے تحت کوئی فیصلے کروانے ہیں. یہ بہت اہم ایک پوائنٹ ہے جس کو ہم نے گمانا نہیں ہے. تو اس لیے میرے نظر میں ہم نے امریکہ سے بالکل کلوز کوآرڈینیشن کر کے ان سے جو بھی وہ میڈیشن کر سکتے ہیں, جو بھی وہ دباؤ ڈال سکتے ہیں ہندوستان کی لیڈرشپ پر, وہ ڈالیں اور مذاکرات کروائیں. اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم نے دوسرے ادارے جو ہیں, سلامتی کونسل ہے, دوسری ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں, وہاں ہم نے بھی کوشش کرنی ہوگی کہ یہ جو مسئلے ہیں اس کے اوپر بات چیت ہو. تو ہم نے سلامتی کونسل کو, سیکرٹری جنرل کو, سب میں جو P5 بڑی طاقتیں ہیں ان سب کو ہم نے اپروچ کرنا ہے اور یہ موقع استعمال کر کے پریشر ڈالنا ہے کہ یہ مسئلوں پر بات چیت ہونی چاہیے اور یہ مسئلے حل کرنے چاہیے جو ان اکارڈنس وتھ انٹرنیشنل لا اینڈ جسٹس. ٹھیک. منیر, اب آخر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو GCC کنٹریز کا دورہ ہے, سعودی عرب گئے پھر, اور ایک بڑا فیصلہ کہ شام سے سینکشنز ہٹانا, میں اسے بہت بڑا فیصلہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اسرائیل نے فوراً اس کی مخالفت کر دی ہے. اب کیا آرڈر آپ بنتا دیکھ رہے ہیں ریجنلی MBS کے ساتھ, جس طرح کے ان کے ریلیشنز ہیں, پھر وہ قطر گئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک خواہش کا اظہار بھی کیا MBS سے کہ فیوچر میں جا کر آپ بھی اسرائیل کا جو وہ ایکارڈ ہے, یعنی اسرائیل تقریباً تسلیم کرنے کی بات ہے. آپ اس کو کیسے دیکھیں گے اسٹریٹجکلی, ڈپلومیٹکلی؟ جی دیکھیں, یہ ایک دنیا بڑی ایک خوفناک قسم کی جگہ میں آ گئی ہے, کیونکہ جنگیں بہت ہو رہی ہیں. یوکرین کی جنگ ہے, مڈل ایسٹ کی جنگ ہے, ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی ہے, تو بہت ٹربیولنس اور ٹرموائل ہے دنیا میں. اب ان حالات میں جب ٹرمپ صاحب جو سب میں بڑی طاقت کے صدر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جی پیس اور سیکیورٹی ہو ہر جگہ,
اس کو ہم نے سپورٹ کرنے یہ آبجیکٹو اچھا ہے اور ہم نے بھرپور اس کی سپورٹ کرنی ہے اور ان کے ساتھ کام کرنا ہے کہ پورے خطے میں ہندوستان پاکستان کا کوئی مسئلے حل کریں، جو اسرائیل اور عربوں کے درمیان جو مسئلے ہیں اس کو حل کر سکتے ہیں، ایران کا مسئلہ اس کو حل کریں، یوکرین کا مسئلہ ہے اس کو بھی ہم وہاں بھی امن آنا چاہیے. تو یہ سب جو انیشیٹیوز ہیں ان کی یہ اچھی ہیں، ان کی جو ایٹ لیسٹ جو انٹینشن جو بتائی ہے وہ اچھی ہے اور ہم نے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہماری حق میں بھی ہے کہ پورے خطے میں پیس اینڈ سیکیورٹی آئے، امن آئے. منیر اکرم صاحب اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مستقل مندوب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین بریک کے بعد کچھ اچھی خبروں پر بات کریں گے. پاکستان کا معاشی ٹرن اراؤنڈ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا سیلیبریٹ کر رہا ہے، اسے میریکل قرار دے رہا ہے، اور ساتھ میں IMF نے پاکستان کے لیے بیل آؤٹ پیکیج کی اگلی قسط بھی منظور کر لی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کو جنگی محاذ کے بعد اب معیشت کے محاذ پر بھی بڑی پیش رفت حاصل ہوئی. IMF نے پاکستان کو 1 ارب 2 کروڑ 3 لاکھ ڈالر کی قسط جاری کر دی ہے. پاکستان کو یہ رقم قرض پروگرام کی دوسری انسٹالمنٹ کے طور پر موصول ہوئی ہے. IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے 9 مئی کو اس قسط کی منظوری دی، جو 16 مئی 2025 کو پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر کا حصہ بن جائے گی. IMF سے ملنے والی اس قسط نے معیشت میں ایک عارضی اعتماد ضرور پیدا کیا ہے جو کہ بتدریج بڑھتا جا رہا ہے. IMF پروگرام نے وقتی ریلیف دیا ہے. اصل امتحان مستقل بنیادوں پر اصلاحات کو لاگو کرنا ہے جو نہ صرف طاقتور طبقے کے مفادات کے لیے چیلنج ہیں بلکہ عوام کو بھی اعتماد بڑھے گا اپنی حکومت پر. معاشی میدان میں پاکستان کی حالیہ پیش رفت پر بین الاقوامی میڈیا بھی نظر رکھے ہوئے ہے. پاکستانی معیشت میں بہتری کا اعتراف کیا جا رہا ہے. معروف عالمی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کی سسٹر آرگنائزیشن بیرن نے پاکستان کی کارکردگی کو معاشی کرشمہ قرار دیا ہے. بیرنز میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کے مطابق اگر سرمایہ کاروں نے پاکستان کی طرف اب توجہ نہ دی تو وہ فیوچر میں پچھتائیں گے. بیرن نے یہ بھی تسلیم کیا کہ پاکستان اب سرمایہ کاروں کے لیے اتنا خطرناک ملک نہیں رہا اور معاشی بحالی کی اس کہانی کا دوسرا رخ بھی IMF کی شرائط کے تحت حکومت کو سبسڈی میں کمی، ٹیکس نیٹ میں توسیع اور توانائی کے نرخوں میں اضافے جیسے غیر مقبول فیصلے کرنے پڑے، جس کی داد جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہی دے رہی ہے. اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود 22% تک لے جایا گیا. مہنگائی میں اضافہ ہوا لیکن اس وقت شرح سود 11% تک آ چکا ہے اور مہنگائی کی شرح تقریباً جو ہے وہ بھی 1 اور 2% کے درمیان بتائی جا رہی ہے. دوسری جانب پاکستان اور IMF کے درمیان نئے مالی سال کے بجٹ پر مشاورت کا آغاز ہو چکا ہے. ان تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو کریں گے. SDPI کے سربراہ اور معروف اکانومسٹ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بیرنس نے جو بات کی ہے کہ معاشی کرشمہ پاکستان نے کیا اور ظاہری بات ہے انفلیشن جہاں پہ تھی جہاں تک آئی، انٹرسٹ ریٹ 22% سے 11% تک آنا، اور پھر ایک اور اچھی خبر جو ہے ایک اور قسط کی منظوری IMF کی جانب سے. کیسے دیکھ رہے ہیں سب کچھ کو، کیونکہ انڈیا نے IMF کو بھی اپروچ کیا تھا کہ ایسا نہ کریں اب؟ جی یہ ایک پاکستان کی IMF پروگرام پہ جو کنسسٹنٹ امپلیمنٹیشن تھی اس کی وجہ سے IMF کا ایگزیکٹو بورڈ جو تھا اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ IMF کو جو نیکسٹ ٹرانچ ہے اس کو رینیو نہ کرے یا اس کو ریلیز نہ کرے. انڈیا کا جو آبجیکشن تھا اس میں کہ جی یہ لون جو ہے یہ ملٹری پرپس کے لیے استعمال ہوگا. پاکستان حالت جنگ میں ہے اور اس کو اس وقت جو ہے ٹرانچ دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی ملٹری ایڈ کی جائے، جبکہ پاکستان نے اپنی تمام جو کمٹمنٹس تھیں چونکہ ان کو کنسسٹنٹلی پورا کر رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ایک تو IMF سے لون جو ہے وہ مل گیا، ٹرانچ ریلیز ہوگی، پلس جو کلائمیٹ چینج کا جو پروگرام تھا ریزیلینس سسٹینیبلٹی فنڈ اس پہ بھی ہمیں جو نیکسٹ ٹرانچ ہے فرسٹ ٹرانچ وہ بھی اس کی اپروو ہو گئی. اور سب سے بڑی بات کہ حالت جنگ میں 4 دن میں آپ دیکھیں کہ کوئی کیپٹل فلائٹ یا پاکستان کے روپے پہ کوئی پریشر یا پاکستان میں کوئی اکنامک پینک، اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ جو ہے وہ بالکل رسپونڈ اس نے کیا نیگیٹیولی. لیکن اس کے علاوہ کوئی لوگ جو ہیں وہ جا کے کوئی گھروں میں سامان اپنا سٹور کر رہے ہوں، کھانے پینے کا کچھ
पेट्रोल की कोई शॉर्टेज हुई हो, कोई खुराक की शॉर्टेज हुई हो, तो इस तरह की अल्लाह का शुक्र है कि कोई चीज़ नहीं हुई। और ये ना सिर्फ ये कि हमारे एतमाद का मज़हर है, बल्कि जो अभी तक एक प्रूडेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो कि पिछले केयर टेकर दौर से चल रही हैं, जिसमें मुआशरत को सियासत की नज़र नहीं होने दिया गया, मेरा ख्याल है कि उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इम्पॉर्टेंट रोल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा जी आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का वो ऐलान कर चुके हैं। क्या IMF उस पर रजामंद होगा एक ऐसे वक्त में जब हम टैक्स नेट बढ़ाने की हमें ज़रूरत है, लेकिन मुझे और आपको तनख्वाहदार तबके को रिलीफ की भी ज़रूरत है? देखिए आदिल, इसकी असल चीज़ तो ये है कि आपकी आमदनी कितनी और आपके अखराजात कितने हैं, और रिलीफ जो है वो अखराजात में आता है। अगर जो पाकिस्तान जो कि प्लान है इस वक्त के रिटेल सेक्टर जो है उसको जो है खातर खा तरीके से, और मैं पूरी तरह से नहीं कह रहा, खातर खा तरीके से कह रहा हूँ, क्योंकि मुकम्मल तौर पे उसको टैक्स नेट में लाना भी बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर उसमें एक सिग्निफिकेंट चंक जो है वो टैक्स नेट में आ जाता है। अगर सूबे जो हैं वो अपनी एग्रीकल्चर पे जो इनकम पे जो टैक्स था उसकी जो लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, कार्बन ड्यूटी जो है वो लगने जा रही होगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे या बिजली पे, उससे कुछ लेवी इकट्ठी हो रही होगी। ऑनलाइन शॉपिंग जो है उस पर कुछ टैक्स लग रहा होगा, उससे कुछ रेवेन्यू आ रहा होगा, तो एक कुशन निकल आएगा हुकूमत के पास कि वो जो तनख्वाहदार तबके के लिए जो ब्रैकेट्स हैं टैक्स की, यानी मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी अगर 50,000 से ऊपर वाली आमदनी पे टैक्स लग रहा है महीना पे, तो शायद इसको बढ़ा के 75,000 या 1 लाख रुपया महीना मिनिमम जो ब्रैकेट है वो कर दी जाए, और इसी तरह से बाकी ब्रैकेट्स में कुछ रिलीफ दिया जाए, तो हुकूमत के पास क्वेश्चन होगा कि कुछ नए जो वेन्यूज़ हैं वहाँ से टैक्स इकट्ठा करे, कुछ अपने नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स को कम करे, और ये जो एक वेल डिजर्व्ड रिलीफ है सैलरीड क्लास के लिए, उस पर वो अपनी जामा पहना सके। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब ने आखिरी जो बात का इख्तिताम किया उसी को एंडोर्स हुए कि वेल डिजर्व रिलीफ सैलरीड क्लास के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। नाज़रीन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।